सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अमेरिका ने जो अपना ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम और जो यू ग्रेड है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया ग्लोबली, और इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान को भी ये इम्पैक्ट करता है। और नाज़रीन, ये ऐलान पाकिस्तान में अमरीकी तालीमी फाउंडेशन ने किया, जिसके मुताबिक 15 सालों से ये प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन अब वो मज़ीद ऑफ़र नहीं किया जाएगा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इसका भी ऐलान किया कि उनको अंदाज़ा है कि यह ख़बर ख़ास तौर पर उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मायूस कुन है जो इस साल दरख्वास्त देने के मुंतज़िर थे या एस्पिरेंट्स थे आगे जाके इन प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल करने के लिए। और नाज़रीन, अगर हम बात करें इन प्रोग्राम्स की तो गुज़श्ता 15 सालों के दौरान ये प्रोग्राम हज़ारों पाकिस्तानी तलबा को अमरीका में तालीम, सकाफ़ती तबादले और कायदाना सलाहियतों को निखारने का मौका फ़राहम करता रहा है। और ऑब्वियसली आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस फैसले के जो असरात हैं और इससे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स ने पहले क्या फ़ायदा उठाया है, और इसी के हवाले से जो इसके असरात होंगे और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऑब्वियसली क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। हमने दावत दी है अपने प्रोग्राम में मेहमानों को जिनके साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे तसव्वुर करीम बेग साहब, जो कि फॉर्मर एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हैं पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स एलुमनाई नेटवर्क, हमफ्री फेलो भी हैं, फुल ब्राइट स्कॉलर, ब्रॉडकास्टर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं। इसके साथ साथ हमने दावत दी है डॉक्टर सरवत नुमान को, फाउंडर एंड CEO फॉर्मेटिव अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। शी इज़ ऑल्सो PhD। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। तसव्वुर साहब, सबसे पहले I'll ask you this question, अगर आप नाज़रीन को बता सकें ये जो यू ग्रेड प्रोग्राम है, ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम है, अगर आप इनके बारे में नाज़रीन को कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे सकें कि व्हाट वर दीज प्रोग्राम्स और इससे पाकिस्तानी तलबा को क्या फ़वाइद हासिल करते रहे। थैंक यू मोइज़ फॉर हैविंग मी। अंडर ग्रेड प्रोग्राम ये यू ग्रेड जो है ये अमेरिका के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। दिस वाज द वन ऑफ द प्रोग्राम्स। जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि ये 15 साल से पाकिस्तान में चल रहा था, और अब ये करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने फंडिंग की को स्लैश करने के लिए इसको ख़त्म किया है। तो ये ग्लोबली, एज़ फॉर माई इंफॉर्मेशन इज़ कि ये ग्लोबली ये पूरा प्रोजेक्ट बंद हुआ है, खाली पाकिस्तान के लिए नहीं। अच्छा, अंडर ग्रेड प्रोग्राम जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेड यानी कि अभी यूनिवर्सिटी में जाने के बाद साल 1.5 साल का अरसा गुजार लेते हैं फॉर 18 मंथ्स, और वो उसके लिए एलिजिबल होते थे। और उसके बाद वो अमेरिका में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो 6 महीने के लिए एक सेमेस्टर पूरा वहाँ गुजारते थे। सो दे कैन हैव एन एक्सपीरियंस, ना सिर्फ वो पढ़ें बल्कि कल्चरल एक्सचेंज भी होता था कि दोनों मुल्कों के जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखें, और द वर्ल्ड क्लास जो नॉलेज है वो और जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो उससे भी उनको उस बारे में मालूम हो सके। एंड देन वो जब वापस अपना रिज्यूम करते थे, वापस यूनिवर्सिटीज़ में आते थे, तो अपनी क्लास में अपने क्लास फेलोज़ और दूसरे इनिशिएटिव्स या दूसरे दोस्तों के साथ नए प्रोजेक्ट्स और नई चीज़ों के इनिशिएट करते थे। थैंक यू। हम आप हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरवत नुमान। डॉक्टर सरवत, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। आपने पाकिस्तान के जो लोकल एजुकेशन सिस्टम है, हायर एजुकेशन, आपने उसको भी बहुत करीब से देखा है, और अब आप फॉरेन हायर एजुकेशन पे भी बहुत वसी पैमाने पर काम कर रही हैं। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि इस वक्त आप ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन के हवाले से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आप क्या देख रही हैं, क्या मंजरनामा आप देख रही हैं? ओके, सो जो ग्लोबल हायर एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर अगर हम बात करें स्कॉलरशिप्स की, तो इवन दो अभी हम ये कह सकते हैं कि ठीक है ये वाली एक पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है जो कि बंद कर दी गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अवेलेबल हैं हमारे स्टूडेंट्स को। शेविंग है, कॉमनवेल्थ है, स्कॉटलैंड है, डाद है, टर्की की है, चाइनीज़ गवर्नमेंट दे रही है आपको, ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। सो दीज ओपनिंग्स आर स्टिल देयर। सो इट्स नॉट, ये नहीं है कि एवरीथिंग इज़ वेरी ब्लीक, क्योंकि अब एक हमारी स्कॉलरशिप जो है वो ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अभी भी ओपनिंग्स मौजूद हैं हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए।
اس کے علاوہ ایک بہت بڑا چنک ایسا ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کا کہ جو ٹھیک ہے اسکالرشپس کے اوپر اگر نہیں بھی جاتا تو سیلف فائنینس کے اوپر چلا جاتا ہے یا پارشل اسکالرشپس کے اوپر چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ الگ الگ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو اپنے اپنے ڈومین کے اندر ڈفرینٹ پروگرامس کے اندر اسکالرشپس مستقل پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو آف کورس اب اگر آپ کے پاس ایک دروازہ بند ہوا ہے سو دا اسٹوڈنٹس کین لک ٹورڈز ادر کنٹریز ایز ویل. تو خالی یہی نہیں ہے کہ ہم اگر اب ایک آپ کی اسکالرشپ ختم ہو گئی ہے بٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دیر آر اسٹل مور چانسز, دیر آر ادر اسکالرشپس ایز ویل, اور اسٹوڈنٹس اگر چاہیں تو وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آئی مین یس دیر از اے سیٹ بیک, نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں افیکٹ نہیں پڑے گا ڈیفینیٹلی, اسپیشلی فار دو اسٹوڈنٹس جیسے آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو اس دفعہ اپلائی کرنا چاہ رہے تھے ان کو اسپیشلی. بٹ دین جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے دین یو ہیو ٹو لک ایٹ other openings and those openings are there, تو اب آپ کو تھوڑا سا ان کو سرچ کرنا پڑے گا. بالکل. تصور کریم بیگ صاحب, آپ سے ہماری ابھی بات ہو رہی تھی, آپ خود بھی ایک ہمفری فیلو, یو یور سیلف آر اے فل برائٹ اسکالر. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایٹ اے پرسنل لیول آپ کو اس جو فل برائٹ پروگرام ہے اس سے آپ کو کیا فائدہ رہا, اور اگر آپ اپنے زاویے سے دیکھیں تو آپ اس کے کیا اثرات دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ایسپیرنٹ کینڈیڈیٹس ہیں یا پاکستانی اسٹوڈنٹس ہو ایسپائر ٹو گیٹ فارن ایجوکیشن, ان پہ کیا اس کے امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ دیر آر آپشنز, دنیا بھر میں کئی آپشنز ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں خود انڈیور ایوارڈی بھی رہ چکا ہوں کہ آسٹریلیا سے بھی میں نے تعلیم حاصل کی ہے, اور میرے پاس مجھے یہ اپرچونیٹی یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے بھی تھی کہ میں نے یہ فل برائٹ کے طور پہ ایز اے ہمفری فیلو میں نے اس پروگرام کو ایکسپیرینس کیا, اور بہت زبردست ایکسپیرینس کیا. تو میں یہ کہوں گا کہ جو فل برائٹ کے جو بھی پروگرامز ہیں دے آر ویری ویل اسٹرکچرڈ, ویری ویل کوآرڈینیٹڈ. عموماً اسکالرشپس میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو چاہے یورپ میں پڑھے ہوں ایراسمس منڈیس تھرو, یا پھر شیوننگ کے تھرو جیسا کہ میم نے کہا, یا پھر یو ایس یا چائنا کے اندر. لیکن جو یو ایس کا جو پروگرام اسٹرکچر ہے, میں اس کے بہت سارے پروگرامس کو میں جانتا ہوں اور میں اس کا بہت کلوزلی حصہ بھی رہا ہوں. تو وہاں لوگوں کو اپرچونیٹی نہ صرف تعلیمی طور پہ یونیورسٹیز کی بھی دی جاتی ہیں, بلکہ اوور آل آپ کا جو ایک اسٹرکچر ہے وہ آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں وہاں کی سوسائٹی کے ساتھ, وہاں کے پروگرامس کے ساتھ. واپس آنے کے بعد بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ چلے جاتے ہیں. تو یہاں بھی جو المنائی ہے, دنیا کی سب سے بڑی جو یو ایس گریڈ المنائی ہے, تقریباً 44,000 کے لگ بھگ پاکستان میں. تو اس کے ڈفرینٹ چیپٹرز ہیں, اور جو ابھی فی الحال ان ایکٹیو ہیں کچھ عرصے سے, لیکن اس کے بہت سارے پروگرامز ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس, اسکالرز یا جو پروفیشنلز ہیں, دے نو ایچ ادر. بہت شکریہ. تصور صاحب, میں آپ کے دوبارہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ سے ایک اور کویشچن پوچھنا ہے. وی ٹاکڈ اباؤٹ فارن ایجوکیشن اوبیسلی, اور جو فارن ایجوکیشن کا حصول ہے وہ بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ گلوبلی ان کو بیٹر اپرچونیٹیز تک ایکسیس ملے. اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, اب کہیں نہ کہیں خدشات تو ضرور موجود ہیں, کیونکہ اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو امیگریشن کو لے کے بہت زیادہ اب خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. رائز آف رائٹ ونگ ہے, کینیڈا ایک بہت بڑی ڈیسٹینیشن تھی پاکستانیز کا, بٹ اب وہاں پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جی امیگرنٹس کا جو انفلکس ہے اس کو اب کرٹیل کیا جائے. اور امریکہ میں جو معاملات ہیں, ساتھ ہی یورپ میں, تو کہیں نہ کہیں ڈر ہے کہ شرنک ہو رہی ہے اپرچونیٹیز. تو ود ان آر لوکل سسٹم واٹ وڈ یو لائک ٹو سے کہ ہم کیا وہ چیزیں بنیادی اسٹرکچر میں چینجز لے کے آئیں جس سے شاید اس لیول تک کے لیے, تو جو اوبیسلی گلوبل لیول ہے شاید وہاں تک تو ہم نہ پہنچ سکے, بٹ کہیں نہ کہیں بیٹر اپرچونیٹیز یہاں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو اب شاید کہیں نہ کہیں تو امپیکٹ پڑے گا, وہ کس طرح ان تک کا حصول کر سکیں؟ سمیس, جو اس وقت ہمارے جو ایکیڈیمکس ہے, یا آپ یہ سمجھیں کہ ہمارا ہائر ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اندر بہت ساری جو ویکنیسز ہیں وہ آلریڈی HEC نے, جو ہمارا ہائر ایجوکیشن ہے, اس نے آلریڈی کہیں نہ کہیں ڈیمارک کیے ہیں. فار ایگزامپل وہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی وی ہیو ٹو ایکچولی لک انٹو آور کریکولم. ہم لوگوں کو جو ہے اپنی فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ زور دینا چاہیے. ہمارے جو ہے وہ اسٹرانگر یونیورسٹی اینڈ انڈسٹریل لنکیجز ہونے چاہیے. اس کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ایک ریڈینیس ہونی چاہیے ٹو گو ان ٹو دیٹ انڈسٹری. اور پھر ہمارے جو ہیں وہ لوکل اور ریجنل جو ایکسچینج پروگرامس ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ
نئی قسم کی پیڈاگوجیز، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ HEC یونیورسٹیز کو کہہ رہا ہے کہ آپ کریں. دا پرابلم از کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ آپ کی یونیورسٹیز میں یا مینجمنٹ میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. Unless and until there is will to transform your education system, the education system will not merely transform by, passing out a few policies or giving out some directions. ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں وائٹ واش تو ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا ہم لوگ پیپرز تو بہت سارے تیار کر لیتے ہیں کہ جی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، لیکن انٹرنلی جو پروسیسز ہیں ان کو اس طرح سے چینج نہیں کرتے. وہ ابھی تک ویسے ہی کے ویسے ہی ہیں. ہمارے سسٹمز، ہمارے پڑھانے کے طریقے بھی ابھی تک وہی ہیں. فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا جا رہا. ہاں، اب کیونکہ HEC نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کی پروموشن is linked to the number of papers that you publish, تو فیکلٹی کا زیادہ زور اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیپرز کو پبلش کر سکیں. rather than probably stressing upon the quality, they are stressing upon the quantity. ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پیپرز پبلش کرے. دوسرا ان کا جو ہے اسٹریس بالکل بھی اس چیز کے اوپر نہیں ہوتا کہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کی لرننگ سب سے بہترین طریقے سے کیا ہوگی. تو آپ جسے کہتے ہیں نا پیڈاگوجی، اس کے اوپر جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ہائر ایجوکیشن کے اندر کوئی ایسا اسٹریس نہیں ہوتا. ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے کچھ نہ کچھ گمکس نکلتے رہتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے کیپ سٹونز کر لیے، اب ہم لوگوں نے یہ کر لیا، ہم لوگوں نے اس طرح سے لنکیج کر دیا اسٹوڈنٹس کا انڈسٹری کے ساتھ، لیکن وہ ان ریئل سینس وہ لنکیجز کریٹ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل، آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ یونیورسٹی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتی، اور جو آپ کی یونیورسٹی ہے وہ انڈسٹری کو ڈیلیور نہیں کرتی. سو ایک بہت بڑا یہ جو ہے یہ ڈسکنیکٹ ہے. اور کیونکہ ہماری جو لوکل جو لوگ ہیں یا جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے نا، وہ تو ویسے ہی یہ نہیں چاہتی کہ بھئی اس کا جو ڈیٹا ہے وہ باہر جائے. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کچھ کرے آپ کے لیے تو وہ پھر شیئرنگ بھی کرنی پڑتی ہے. تو اب وہ کس حد تک شیئر کرتے ہیں یہ بھی ایک ایشو ہے. پھر وہ اسٹوڈنٹس کو کیونکہ ڈیٹا ڈیموکریٹائزیشن اور ڈیٹا از ویری امپورٹنٹ ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج obviously. ٹھیک ہے، اور پھر آف کورس ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر بہت اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی اپنے جو بھی ہم کریکولم ڈیزائن کریں یا جو بھی ہم پیڈاگوجیز ڈیزائن کریں یا ہم کو جو بھی ڈیزائن کر رہے ہیں وہ ڈیٹا ڈریون ہو. اب ڈیٹا ڈریون ہمارے یہاں ایز سچ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا کہیں اور کا ہوتا ہے اور اس کو ہم لے کر یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. سو اگین there are lot of venues where work needs to be done and it can be done. Absolutely. I think avenues تو بہت ہیں، پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تصور کریم بیگ صاحب اور ڈاکٹر ثروت نعمان صاحبہ، جن کا ایجوکیشن کے میدان سے بڑا گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے ہم مزید بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ابھی لیتے ہیں ایک بریک. کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز. ناظرین، ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو امریکہ نے اپنا گلوبل یو گریڈ پروگرام بند کیا، اس کے اندر ایکسچینج پروگرام بھی شامل ہے. اس پہ آبویسلی پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی متاثر ہوئے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تصور کریم بیگ صاحب، ہمفری فیلو ہیں، فل برائٹ اسکالر بھی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ثروت نعمان صاحبہ جو کہ سی ای او ہیں فارمیٹو اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ کی. تو آئیے اس سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. تصور صاحب، آپ کا جو ایسوسیشن رہی ہے امریکی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، چاہے ایز این آبزرور ہو یا ایز اے اسٹوڈنٹ ایز ویل، یو بین اے فل برائٹ اسکالر ایز ویل، تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ اس وقت جو امریکہ میں یونیورسٹیز کو لے کے معاملات ہیں، چاہے ابھی ریسنٹ جو واقعات ہوئے کولمبیا میں، یا جو ان کے جو آئس ہے وہ جو اسٹوڈنٹس کی ایک پکڑ دھکڑ کے معاملات سامنے آئے کچھ پولیٹیکل میٹرز پہ، اینڈ دیر از اے لاٹ آف فیئر جو وہاں پہ فارن اسٹوڈنٹس ہیں کہ ویزاز کینسل ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں. تو اس تمام کو لے کے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ امریکہ کا بہت بڑا گلوبل فٹ پرنٹ ہے ایجوکیشن کے معاملے میں، اینڈ واٹ میسج وڈ یو لائک ٹو گیو ٹو دا پاکستانی اسٹوڈنٹس ایز ویل؟ جی، یہ جو کافی ڈسپیرٹیز دیکھنے میں بھی آ رہی ہیں، کچھ ہم سب نیوز فالو کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی.
اور اب دیکھیں بہت سارے ممالک کے اپنے اپنے ایشوز ہیں، ہر ملک کا اپنا طریقہ کار ہے، اینڈ دے آر فری ٹو پریکٹس دیئر اون وے. اب اس میں ظاہر ہے اس میں ان کی جو کورٹس ہیں وہ بھی کافی چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش میں ہیں کہ ایز پر لا اگر یہ فالو ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. نیو ایڈمنسٹریشن کے اپنے چیلنجز ہیں، وہ اپنے ایجنڈے کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک آئی کی ناٹ اسپیک فار دی امیریکن گورنمنٹ، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم یو ایس میں تھے تو وہاں کے جنرل جو عام عوام ہے، جو امیریکنز ہیں، دے آر ویری کیئرنگ، ویری لونگ اینڈ ہیلپ. تو اب ظاہر ہے یہ ہر بار آپ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ آپ پاکستان کی حکومت اور پاکستان عوام کو ایک طرح سے نہیں دیکھ سکتے. تو اسی طرح امریکی عوام کو اور امریکہ کی حکومت کو آپ اس طرح سے نہیں دیکھ سکتے. کچھ لوگوں کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ہر حکومت کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور ہر حکومت کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اور ظاہر ایک نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے. ڈیفینیٹلی کافی یونیورسٹیز کے اندر پریشانیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز میں آ رہی ہیں، دے آر ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ چیزیں، یہ جو تھوڑا سا کیوس ہے، یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. اینڈ کیونکہ وہ ایک نالج سوسائٹی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یونیورسٹیز میں بھی پروفیسرز بڑے پاورفل ہوتے ہیں. وہاں ہمارے انفارچونیٹلی ہماری یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں. لیکن میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں امریکہ میں جو تعلیم کسی بھی طرح کی لوگ لینے کے لیے اسکالرشپس پہ جاتے ہیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لوگ امریکہ میں یا دنیا میں جا کے کوئی اپرچونٹی کے لیے کریں. وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھی اپرچونٹی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن ساری اسکالرشپ میں دنیا بھر میں اسکالرشپس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈیولپ کنٹریز میں تعلیم حاصل کریں اور وہ آ کے اپنے ملک میں اس کی ترقی کے لیے کام کریں. اور ہم پاکستان میں جس طرح سے جو لوگ ہمارے ساتھ، ہمارے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں جانتا ہوں، گورنمنٹ آفیسرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ٹیچرز ہیں، تو وہ اس ملک کے سسٹمز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک دس از دی مین پرپز آف دی آل اسکالرشپس. بالکل بالکل. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود تھے تصور کریم بیگ صاحب، ہمفری فیلو اینڈ فل برائٹ اسکالر، ایز ویل ایز ڈاکٹر سرور نعمان جو کہ سی ای او اور فاؤنڈر ہیں فارمیٹو اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن اینڈ مینجمنٹ. ان سے ہم نے ایک مفصل رائے لی اور تجزیہ لیا یہ جو ایک پروگرام کی بندش ہوئی ہے، اس کے کیا فوائد ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، کیا اب اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کو شیلڈ کرنے کے لیے پاکستانی اسٹوڈنٹس کیا دوسرے ایونیوز ایکسپلور کر سکتے ہیں، اینڈ آلسو ڈومیسٹکلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا چیزیں بہتر بنائی جا سکتی ہیں. آبویسلی ہم امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے ڈومیسٹک انفراسٹرکچر میں بھی بہتری لائی جا سکے تاکہ ان کو بھی ایٹ پار دنیا کی جو اپرچونیٹیز ہیں ان تک ایکسس مل سکے. ناظرین، جو ریکوڈیک کا پروجیکٹ ہے جو کہ مانا جاتا ہے دنیا کے سب سے بڑے خام تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، اب گلوبل فائنینشیل پارٹنر سے $2 ارب سے زائد فنڈنگ حاصل کرنے کے ایک اہم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. بیرک گولڈ حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان اس زبردست منصوبے میں مشترکہ شراکت دار ہیں، اور جو منصوبے کا جو پہلا فیز ہے اس کے لیے مالی معاونت عالمی اداروں جیسے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن IFC، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن، ایشین ڈیولپمنٹ بینک یعنی ADB ایشیاتی ترقیاتی بینک، ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ کینیڈا، جاپانیز بینک برائے بین الاقوامی تعاون اور امریکہ ایکسپورٹ امپورٹ بینک سے حاصل کی جا رہی ہے. اور ناظرین، اگر ہم بات کریں اس کے پہلے مرحلے کی تو اس کی پیداوار 2028 میں شروع ہونے کی توقع ہے، جبکہ اس کی لاگت $4 ارب سے بڑھا کر $5.6 ارب کر دی گئی ہے. اور ناظرین، منصوبے کی مدت 42 سال سے کم ہو کر 37 سال کی ہو گئی ہے، تاہم غیر اندازہ شدہ ذخائر منصوبے کی مدت کو 80 سال تک بڑھا سکتے ہیں. عالمی بینک اگلی دہائی میں پاکستان میں سالانہ $2 ارب کی سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتا ہے. منصوبے سے حاصل ہونے والا تانبا جاپان، کوریا، سویڈن اور جرمنی جیسے ممالک کو فروخت کیا جا سکتا ہے جو صنعتی ضروریات کے لیے تانبا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اوبیسلی ناظرین، جو یہ مائننگ کا معاملہ ہے آپ نے دیکھا روز اس میں پاکستان کی پوری سول ملٹری کی قیادت بھی شامل تھی، پوری پروونشل گورنمنٹس اس کے اندر شامل تھیں، امریکہ سے ہائیسٹ آفس ہولڈرز آئے ہوئے تھے جو کہ اوبیسلی مائننگ میں انٹرسٹڈ ہیں، مڈل ایسٹرن کنٹریز تھیں، چائنا بڑا انٹرسٹڈ ہے. اور ہمیشہ سے بات کی جاتی تھی کہ بلوچستان اور سندھ یہ ذخائر سے مالا مال ہیں. KP کے پہاڑ جو ہیں وہ چاہے سونا ہو، گولڈ ہو، تانبا ہو، ان تمام کاپر ہو جس کو ہم تانبا کہتے ہیں، اور ریکوڈیک منصوبہ اوبیسلی اسی وجہ سے شروع ہے، مالا مال ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک یہ جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے وہ ہم ٹیپ ان نہیں کر پائے ہیں. تو یہ بڑا نادر موقع پاکستان کے پاس آیا ہے کہ جو اس کا ٹرو پوٹینشیل ہے مائننگ انڈسٹری کا، اس کو ہم
ऑब्वियसली टैप इन कर सकें और उसका जो वसी तर फ़ायदा है वो पूरी आवाम तक मुंतकिल किया जा सके, स्पेशली उन इलाके के लोगों के लिए, जिससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ऊपर जाएगी, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट ऊपर जाएगी। इससे इन्वेस्टमेंट जो आगे जैसे मैं आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक सालाना $2 अरब की इन्वेस्टमेंट का इरादा रखता है, इससे मोर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जो हमारा इन्हिसार है डॉलर्स का कर्ज़ों पे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस कि हम किसी सस्टेनेबल मॉडल पे डॉलर्स अट्रैक्ट कर सकें। इससे जॉब क्रिएशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इससे नाज़रीन अगर इसकी सही तरह इम्प्लीमेंटेशन हो और अगर हुकूमत इस बात को इंश्योर करे कि कोई हर्डल्स बीच में ना आए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएँ, पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहे, जो हमेशा हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान में अगर पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहे किसी मामले में तो उससे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी और लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो इससे हम पाकिस्तान को ऑन अ वेरी लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। और ये जो तमाम मामला है ये हमारे जो डिस्कोर्स है उसका बड़ा एक सेंटर फिगर है हमेशा से। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होगी तो इसके फ़वाइद भी हमें हासिल होंगे और हम इसको बड़ा गहराई से कवर करेंगे। एंड ऑब्वियसली हमने जैसे प्रोग्राम के इब्तदाई पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एक दरपेश चैलेंजेस के बारे में बात की है जो अमेरिका से ऐलान आया है। इन तमाम हवालों से जो जुड़े मामला होंगे इनको हम मज़ीद गहराई से भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे शो का यहाँ वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल हमारे अगले शो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।